वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान, और आज मैं आपसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो मुलाकात बांग्लादेश की सरकार के जो गवर्नमेंट के एडवाइज़र हैं मोहम्मद यूनुस, नोबेल प्राइज़ विनर फॉर इकोनॉमिक्स, ग्रामीण फाइनेंस की जो उनका प्रोजेक्ट था उसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला था, उनसे उनकी मुलाकात हुई बिम्स्टेक की छठी कन्वेंशन में थाईलैंड में। बिम्स्टेक एक रीजनल कोऑपरेशन का इंस्टीट्यूशन है जिसका कह सकते हैं कि दिस इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन जिसको इंडिया ने क्रिएट किया, प्रमोट किया, और इंडिया इज़ नाउ ट्राइंग टू रिप्लेस सार्क विथ बिम्स्टेक। अभी शायद 3-4 हफ्ते पहले डॉक्टर जयशंकर ने जो पार्लियामेंट में बयान दिया था राज्यसभा में, जब उनसे सवाल पूछा गया था सार्क के ताल्लुक से, तो उन्होंने साउथ एशियन रीजनल कोऑपरेशन का जो इदारा था पहले काफ़ी इन्फ्लुएंशियल था, लेकिन क्योंकि उसमें इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब होने के वजह से इंडिया बेसिकली सार्क को हैज़ बेसिकली शट इट डाउन। तो जब उनसे पूछा गया कि क्या सार्क का रिवाइवल होगा, तो डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि जहाँ तक कि इंडिया का सवाल है, इंडिया अब बिम्स्टेक को अपना सबसे इम्पोर्टेंट रीजनल कोऑपरेशन का व्हीकल समझता है बिटवीन साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो बिम्स्टेक का नाम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो तो इसमें बेसिकली 7 मेंबर्स हैं: बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। तो अगर आप सार्क को देखें तो बेसिकली पाकिस्तान और बांग्लादेश इसमें नहीं है, सॉरी, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान और मालदीव्स, ये 3 मुल्क इसमें नहीं है। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड है। ये ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली 1997 में इस्टेब्लिश हुआ था। 24-25 साल, 25 और 3 28 साल पुराना है। तो एनीवे, तो इस मौके पर मुलाकात हुई नरेंद्र मोदी की मोहम्मद यूनुस से। उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा, और एक दो इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई हैं इस बिम्स्टेक के कन्वेंशन में, उसके बारे में भी बात करूंगा। लेकिन उससे पहले कॉन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, और इस वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो पहले तो मैं कन्वेंशन के बारे में बात करता हूँ। इस कन्वेंशन में एक इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि म्यांमार ने भी हिस्सा लिया। तो उनकी जो सरकार है, मिलिट्री सरकार को, जिनको मोस्टली द सारी दुनिया वाज काइंड ऑफ इग्नोरिंग देम, और उनको बायकॉट कर रहे थे जब से उन्होंने डेमोक्रेसी को ओवरटर्न करके मिलिट्री डिक्टेटरशिप वहाँ पे इस्टेब्लिश की थी। लेकिन अब उनके लीडर यहाँ आके वो, मतलब बहुत रेयरली वो ट्रैवल करते हैं, सो ही वाज ट्रैवलिंग दिस टाइम। तो उनकी वहाँ मौजूदगी के वजह से एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन ये हुआ कि जो रोहिंग्या रेफ्यूजीज़ हैं, तकरीबन 1 मिलियन के करीब बांग्लादेश में हैं, इंडिया में भी हैं, दूसरे दुनिया में हर जगह है। यहाँ पर मतलब डेलावेयर के करीब न्यू जर्सी में काफ़ी रोहिंग्या रेफ्यूजीज़ हैं। तो उसमें जो रिपैट्रिएशन, यानी रोहिंग्या जो वापस जा रहे हैं म्यांमार को, अपने मुल्क को, अपने गाँव को, तो उसमें म्यांमार ने कंफर्म किया कि 1,80,000 रोहिंग्या रेफ्यूजीज़ जो बांग्लादेश से एलिजिबल है रिपैट्रिएशन के लिए, उनकी मदद वो करेगा। तो ये जो अर्थक्वेक हुआ है म्यांमार में, जिसमें कहते हैं तकरीबन 3,000 से ज़्यादा लोग मारे गए, 7.7 मैग्नीट्यूड का ये अर्थक्वेक था, तो उसकी मदद के लिए भी आए हुए हैं थाईलैंड की कन्वेंशन में म्यांमार के लीडर। तो ही इज़ बेसिकली ट्राइंग टू प्ले नाइस टू गेट एज मच सपोर्ट, सिंपैथी एंड कोऑपरेशन। तो वहाँ पर ये डिस्कशन हुआ। तो दूसरी चीज़ वहाँ पे जो इंटरेस्टिंग हुई है वो ये कि इंडिया हैज़ प्रॉमिस टू क्रिएट, वो कहते हैं, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बिम्स्टेक सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस। तो यहाँ पर इंडिया में, और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि नाम तो बिम्स्टेक का है, लेकिन ये सारे सेंटर्स इंडिया में बनेंगे। तो these are centers of research, development, best practices, focusing disaster management, sustainable
میری ٹائم ٹرانسپورٹ، میڈیسن، ٹریڈیشنل میڈیسن، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ آیورویدا کو پروموٹ کرنے کی کوشش کریں گے، ریسرچ اور ٹریننگ ایگریکلچر میں۔ تو بیسکلی انڈیا یہاں پر ایک لیڈرشپ رول ادا کرنا چاہتا ہے ان ریسرچ سینٹرز کے ساتھ، جہاں پر یہ جو دوسرے ملک ہے، بھوٹان، بنگلہ دیش، تھائی لینڈ وغیرہ، وہاں سے ایکسپرٹس آیا کریں گے انڈیا، اینڈ دے ول بی شیئرنگ دے ریسرچ، بٹ بیسکلی ان کی ٹریننگ وغیرہ ہوگی۔ تو انڈیا از ٹرائنگ ٹو انکریز دا اسٹیٹ کی جو کیپیسٹی ہے ڈیولپمنٹ کی، وہ ڈیولپ کر رہا ہے۔ تو انڈیا از بیسکلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ وشوا گرو تو نہیں، لیکن ساؤتھ ایشیا، ساؤتھ ایسٹ ایشیا گرو بننے کی کوشش کر رہا ہے، اینڈ آئی تھنک اٹ ول بی گڈ فار دوز کنٹریز، کیونکہ انڈیا میں بہت سائنٹسٹ ہے، انڈیا از اے ویری بگ کنٹری، انڈیا کے پاس کافی ریسورسز ہے۔ تو انڈیا جو ریسرچ کرنے والا ہے ان چیزوں پر، ڈیزاسٹر مینجمنٹ وغیرہ، انڈیا از گوئنگ ٹو شیئر دیٹ ود دیس کنٹریز۔ تو یہ آئی تھنک یہ دو کافی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوئے ہیں، کہ انڈیا از اسٹیبلشنگ یہ بمسٹیک سینٹرز آف ایکسلنس، اور روہنگا ریفیوجیز کے ریپیٹریشن کو اوپن ہو گئی ہے میانمار کی سرکار۔ اور آف کورس جو تیسری امپورٹنٹ چیز ہوئی ہے وہ ہے میٹنگ بٹوین نریندر مودی اور محمد یونس۔ تو اس کا بیک گراؤنڈ سے تو آپ واقف ہے، میں نے کئی شوز بھی کیے ہیں، کافی آرٹیکلز بھی لکھے ہیں آن بنگلہ دیش ڈپلومیٹ میگزین میں، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، دا ڈپلومیٹ میں۔ تو تین چار چیزیں بات چیت ہوئی ہے۔ ایک تو آبویسلی آپ لوگوں کو سب پتہ ہے کہ جب محمد یونس چائنا گئے تھے تو وہاں پہ انہوں نے ایک ریفرنس کیا تھا 7 سسٹر اسٹیٹس، انڈیا کے جو نارتھ ایسٹرن اسٹیٹس ہے، وہ سلیگوری کا جو کوریڈور ہے اگر اس کو کٹ کر دیں تو دے ول بیکم لینڈ لاکڈ اور آئسولیٹ ہو جائیں گے۔ تو یہ ذکر چائنا میں انہوں نے اشارہ کیا، اور بیسکلی سگنل کیا کہ اگر ہم چائنا کے ساتھ کوآپریشن کے لیے تیار ہے، ہم وی آر ریڈی کہ چائنا بنگلہ دیش میں آ کر بیسز بنائیں، اور اگر سلیگوری کوریڈور کے قریب میں، اور اگر وہ، کیونکہ چائنا از آلسو ان نیپال، آلسو ان بنگلہ دیش، کچھ 22-30 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، تو ایک ہی جھٹکے میں وہ پورے کے پورے اسٹیٹس انڈیا سے علیحدہ کر سکتا ہے۔ تو انڈیا ہیز بین ورکنگ آن دیٹ اینی وے، دوسرے راستے بھی بنا رہا ہے ٹو ہیو ایکسیس۔ تو اس سے انڈیا میں کافی غصہ پیدا ہو گیا تھا۔ تو اس کے بعد یہ جو میٹنگ ہوئی، اٹ واز ویری انٹرسٹنگ۔ نریندر مودی نے ان سے، مطلب ون آف دا بگ میسیجز جو مودی کی طرف سے آئی کہ بھائی اگر آپ انڈیا کے ساتھ تعلقات نارملائز کرنا چاہتے ہیں، بہتر کرنا چاہتے ہیں، انڈیا کے ساتھ کوآپریشن، ٹریڈ وغیرہ، ایک شکایت یہ ہے بنگلہ دیش کو کہ انڈیا نے بنگلہ دیشیوں کو ویزا دینا چھوڑ دیا، مطلب اسٹوڈنٹس نہیں آ سکتے پڑھنے، بزنس مین نہیں آ سکتے ٹریڈ کرنے، جو بیمار ہے وہ ٹریٹمنٹ کے لیے نہیں آ سکتے بیکاز انڈیا از ناٹ گیونگ ویزاز۔ تو انڈیا کا یہ میسج ہے کہ اگر آپ کو نارملائز کرنا ہے ہمارے ساتھ ٹریڈ، تو پلیز اس طرح کی ریٹریک، اس طرح کی زہریلے باتیں آپ نہ کریں۔ اس کے جواب میں محمد یونس نے کہا کہ بھائی آپ مطلب دے ہیڈ ڈسکشن اباؤٹ شیخ حسینہ جو انڈیا میں بیٹھی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے بنگلہ دیش میں بہت زیادہ غصہ بھی ہے۔ دے تھنک کہ انڈیا نے بیسکلی شیخ حسینہ کو سپورٹ کیا، اور ابھی بھی کر رہے ہیں۔ دیر از آلسو فیئر کہ شیخ حسینہ شاید وہاں سے کاؤنٹر ریولیوشن کر کے ایک وہاں انڈیا میں بیٹھ کر شی از گوئنگ ٹو اسٹارٹ اے کیمپین ان بنگلہ دیش، بنگلہ دیش کی یہ کرنٹ سرکار کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے۔ سو بنگلہ دیش از ٹرائنگ ٹو ایکسٹراڈائٹ شیخ حسینہ۔ تو شیخ حسینہ کا ذکر بھی کیا محمد یونس نے، اور یہ بھی کہا کہ شیخ حسینہ وہاں بیٹھ کے جو بیانات دے رہی ہے، انفلیمیٹوری بیانات، اس کو بھی شاید انڈیا کوشش کرے کہ وہ بند کرے، بیسیکلی شیخ حسینہ کا منہ بند کرے۔ تو آئی تھنک محمد یونس کا پلان یہ تھا کہ وہ ٹٹ فور ٹیٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ شیخ حسینہ وہاں بیٹھ کے بنگلہ دیش کے خلاف اگر الزامات لگاتی ہے تو میں بھی انفلیمیٹوری کامنٹس کر سکتا ہوں چائنا میں بیٹھ کر۔ سو یہ اگریمنٹ ہے کہ آئی ڈونٹ نو انڈیا نے اگری کیا یا نہیں کیا، از انڈیا ویلنگ ٹو پٹ پریشر آن شیخ حسینہ کہ بھائی آپ بکواس بند کریں۔ تو آئی ڈونٹ نو ویدر انڈیا ہیز اگری ٹو سے دیٹ، بٹ دیٹ از دا میسج جو بنگلہ دیش کی طرف سے آئی ہے۔ بہت پارٹیز نے اگری کیا کہ نارملائز کرنا چاہیے ریلیشن شپ کو،
پریگمیٹزم کی طرف دوڑیں اور بیسکلی ری بلڈ ٹرسٹ. دیکھیے پہلے بنگلہ دیش پچھلے 10-15 سال سے کافی کلوز تھا انڈیا کے. مودی اور شیخ حسینہ کے تعلقات بہت اچھے تھے، لیکن یہ ریولیوشن کے بعد جو اینٹی عوامی لیگ سینٹیمنٹ، اینٹی شیخ حسینہ سینٹیمنٹ ہے، وہ ہندوؤں کے خلاف بھی ہو گیا، انڈیا کے خلاف بھی ہو گیا، اور مائنورٹیز، ہندو مائنورٹیز کے اوپر کافی اتیاچار ہوا ہے بنگلہ دیش میں. یہ ذکر بھی نکالے نریندر مودی نے اس ڈسکشن میں، اور محمد یونس نے پرومس کیا کہ ہی ول پروسیکیوٹ جتنے بھی، مطلب ایک تو کم کریں گے، کنٹرول کریں گے، دوسرا جو ہوئے ہیں اٹیکس وغیرہ اس کا وہ کسی نہ اکاؤنٹیبلٹی پیش کریں گے. سو اٹ از ناٹ ویری کلیئر کہ کوئی کانکریٹ پلان نکلا ہے یا نہیں، بٹ دونوں ملکوں کے بیچ میں کافی کامن تعلقات ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی الیکشن سے پہلے بنگلہ دیش اپنے آپ کو زیادہ محفوظ سمجھتا تھا وتھ ریگارڈس ٹو انڈیا. بیسکلی بنگلہ دیش کی جو فارن پالیسی ہے، اٹ از اسٹک بٹوین 3 سپر پاورس، انڈیا، چائنا اور دا یونائٹیڈ اسٹیٹس. تو وہ ان کو، انڈیا چائنا کو بیلنس کرتے رہتا تھا، اور یو ایس بیسکلی اتنا زیادہ انٹرسٹڈ نہیں تھا. لیکن جب سے ریجیم چینج ہوا ہے بنگلہ دیش میں، جب تک بائیڈن پریسیڈنٹ تھے، بنگلہ دیش واز ہیونگ اے گڈ ٹائم. تو وہ انڈیا کے خلاف، مطلب انڈیا کے ساتھ اکڑ کر پیش آ رہے تھے. بٹ جب لگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ از ناٹ انٹرسٹڈ ان بنگلہ دیش، اور بنگلہ دیش کو ایڈ بھی بند ہو گئی ہے امریکہ سے، اور ٹیرس بھی اب 46 یا 45% انڈیا سے زیادہ ٹیرس لگ گئے ہیں بنگلہ دیش پر. تو گیون آل آف دس سینیریو، مجھے لگتا ہے کہ محمد یونس از ٹرننگ مور اینڈ مور ٹورڈز چائنا. بٹ یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، اب امریکہ ہمارے ساتھ نہیں ہے تو ہم انڈیا کے اوپر دباؤ نہیں ڈال سکتے، انڈیا کے ساتھ اکڑ کر نہیں پیش آ سکتے. سو ہی وانٹس ٹو نارملائز ریلیشنس وتھ انڈیا، کیونکہ اب امریکہ از ناٹ بیہائنڈ بنگلہ دیش یا محمد یونس کی جو گورنمنٹ ہے. پلس انٹرنیشنل پریشر تو ہے ہی کہ وہ الیکشنز بھی کریں، ڈومیسٹک اکاؤنٹیبلٹی بھی، جو چیزیں انہوں نے پرومس کی تھی اپنی کنٹری کے لیے، دوز تھنگس آر ناٹ ہیپننگ. تو مجھے لگتا ہے کہ اٹ از پاسبل کہ یہ جو میٹنگ ہوئی ہے مودی اور یونس کی، اس کے بیسس پہ شاید انڈیا اور بنگلہ دیش کے تعلقات مائٹ گیٹ بیٹر، یا ایٹ لیسٹ جو گرمی ہے وہ تھوڑی ٹھنڈی ہو جائے گی. ویسے بھی ساری نظریں اب ڈونلڈ ٹرمپ پر ہے. ڈونلڈ ٹرمپ پہ ٹیرس ابھی تک سب کو احساس ہو گیا ہوگا کہ بہت ہی فنڈامنٹل چینجز، بنیادی تبدیلیات آنے والی ہیں گلوبل اکانومی میں اور ورلڈ آرڈر میں اور گلوبل بیلنس آف پاور میں. تو کسی کو اندازہ نہیں ہے کہ ان ٹیرس کا اور یہ جو ٹریڈ وار شروع ہو رہے ہیں، اس کا کس حد تک اثر پڑے گا سارے دوسرے ملکوں پر اور گلوبل اکانومی پر. تو مجھے لگتا ہے کہ جو ان نیسیسری ٹینشنز ہے وہ اس کو کم کرنے کی کوشش کریں گے ملک، اور اس میں انڈیا، بنگلہ دیش ہیو نو نیسیسری، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اتنی گرمی رہے تعلقات میں. بنگلہ دیش کی ناٹ سروائیو، کی ناٹ تھرائیو وداؤٹ انڈیا. یعنی بنگلہ دیش کی اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے، بنگلہ دیش کی فائنینشیل سٹیبلٹی کے لیے انڈیا بہت ضروری ہے، اور بنگلہ دیش از ویری کرٹیکل فار انڈیا سیکیورٹی. تو اس لیے دونوں ملکوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے، اینڈ اٹ از امپورٹنٹ کہ ان کے تعلقات نارملائز ہو. آئی ہوپ کہ دے بیکم نارمل اینڈ دس میٹنگ ٹیکس دیم فارورڈ. انڈیا کے لیے بھی ایک پریشانی کی بات یہ تھی کہ بنگلہ دیش نے پاکستان کے ساتھ جو سیکیورٹی کوآپریشن شروع کر دیا تھا، دیٹ از اے میٹر آف کنسرن فار انڈیا، اور انڈیا چاہے گا کہ بنگلہ دیش کم بیک into the fold of India، یعنی انڈیا کی جو sphere of influence ہے اس میں وہ واپس آ جائے. تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ conversation انٹرسٹنگ لگا، تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں، اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں. انٹل نیکسٹ ٹائم، میں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست مقتدر خان. ٹیک کیئر.